अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज काफ़ी ठंड है जहां पे मैं आपसे मुखातिब हूं, क्योंकि मैं हूं थोड़ा सफ़र में, और मेरी कोशिश रहेगी कि सफ़र के बावजूद भी आप लोगों के साथ सिलसिला जारी रहे बातचीत का, ख़बरों का। और जब मैं बाहर निकली हुई हूँ तो मैं ख़ास तौर पर जानना भी चाहूँगी कि जो मुख्तलिफ़ शहरों में लोग बस रहे हैं उनके क्या व्यूज़ हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि आउटडोर जाके एक सर्वे का एहतमाम भी किया जाए। यूँ भी आपको मालूम है कि सर्वे के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो पाबंदी लगा दी गई है कि जी कोई टीवी चैनल सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकता, सर्वे नहीं चला सकता। और इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि जी आप वोटर्स के जो राय है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासिर करते हैं। तो भाई ये काम तो पूरी कैंपेन में किया जाता है, और यही किया जाता है बेसिकली। जब वोट मांगना होता है तो उसमें वोटर की राय को अपने लिए हमवार ही किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये उनकी तरफ से ज़रूर कहा गया था। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मियाँ दाऊद साहब अनलाइकली, जो कि बहुत अच्छे केसेस में तो कोई ख़ास वकालत नहीं कर रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर जिस शख्स ने हमला किया था उसके वकील हैं ये, और भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल केसेस में हमेशा ये वकील बना करते हैं। तो इन्होंने जनाब जाके ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है। लेकिन इलेक्शन के सर्वेज़ जो हैं, वैसे जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर उनका सिलसिला जारी और सारी है। तो मेरी भी कोशिश होगी कि इस सिलसिले में अगले कुछ वीलॉग्स में आपके साथ ये सर्वेज़ जो हैं वो शेयर कर सकूं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर इतना डाउन है कि मुझसे बात करनी भी मुश्किल हो रही है, लेकिन बहरहाल कोशिश जारी रखते हैं। जी, 2-3 अहम खबरें हैं जो इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो कुछ इलेक्शन अपडेट्स, बड़ी थरथली मच गई, कहा में इस्तीफ़ा आ गया है, किसके कागज़ मंजूर हुए हैं और किसके कागज़ मंजूर नहीं हुए, इसके ऊपर भी बात होगी। इमरान खान साहब के कागजात के हवाले से फ़ैसला महफूज हुआ है, वो तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब का एक खिलाड़ी शदीद अलील है, हॉस्पिटलाइज है, वो कौन है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर उसके बाद ये आपको मैं बताऊंगी कि जनाब आज होने जा रहा है आपका इंटरनेट एक दफ़ा फिर से स्लो। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसके ऊपर भी बात करती हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, और बड़ी यानी डीप उनकी गुफ्तगू होती है। उनकी बातें जो हैं वो बड़ी समझ लीजिए गहरी भी होती हैं, और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं। तो काफ़ी कुछ है इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा इस पे आ जाते हैं कि जी किस किस के जो कागजात हैं वो मंजूर हुए या रिजेक्ट हो गए। तो सनम जावेद खान साहिबा जो कि मरीम नवाज़ के साथ मुकाबला करना चाह रही थी, और उनके ख़िलाफ़ ही मुख्तलिफ़ हलकों से उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जमा कराए थे, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और PTI के वो तमाम वोटर सपोर्टर जो सनम जावेद खान को वोट करना चाहते थे मरीम नवाज़ के अगेंस्ट, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। सनम जावेद खान साहिबा के जितने भी हलकों से कागजात थे वो मुस्तरद हो गए हैं। तो एक तरह से अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी उनको बिल्कुल इलेक्शन से आउट कर दिया गया। अगरचे उनके पेरेंट्स की तरफ से ये कहा गया है कि इसको वो फर्दर जाके कोर्ट्स में अपील करेंगे, लेकिन अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि सनम जावेद इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, और मरीम नवाज़ के अगेंस्ट जो उनका ख्वाब था कि वो हिस्सा लें और उनको शिकस्त दें, तो वो जो है बज़ाहिर मुमकिन नहीं नज़र आ रही है इस वक्त तक, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट ही नहीं कर पा रही। अब इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा को एक बिल्कुल प्लेन फील्ड दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। बहुत से जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा का नाम आइंदा वज़ारत आला पंजाब के लिए जो है वो फ़ाइनल किया जा रहा है, और कभी इम्कान है कि अगर PMLN यहाँ पर कामयाब हो जाती है हुकूमत बनाने में, तो मरीम नवाज़ को ही वज़ीर आला बनाया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि फिर उनको एक साफ़ शफाफ मैदान दिया जाए, और उसके लिए ज़रूरी ये था कि उनके मद्दे मुकाबिल सनम जावेद को खड़ा ना होने दिया जाए, क्योंकि वो किसी भी हलके से जमा करवाती, सनम जावेद उसी हलके से उनके मद्दे मुकाबिल कागज़ जमा करवा देती। तो इस वजह से बिल्कुल एक उन्हें क्लीन और प्लेन फील्ड जो है वो दे दी गई है। देखना ये कि कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन अगर सियासी तौर पर देखें तो मैं ये समझती हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा बग़ैर अभी मैदान में आए ही अगर अपने जो मुखालिफ हरीफ है उसको सामना नहीं कर सकती हैं, उसके सामने नहीं आना चाह रही, तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि पॉलिटिकली उन्हें भी पता है कि वो ख़ुद कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। तो ये सियासी तौर पर बड़ी नाकामी है, और इसको मैं समझती हूँ कि आप अगर अपने गढ़ लाहौर में भी ये आपकी हालत है कि आप एक आम सी खातून जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जो कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं जिसने लिया है, बल्कि वो एक सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, अब वो जेल काट कर जिस तरह से एक आयरन लेडी में तब्दील हुई है, तो उसके बाद अब आपको एक उस लड़की से भी जिसके पास ना उस तरह का सरमाया है जिस तरह का आपके पास है, ना उस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है, ना उस तरह के उसके पास ज़राए हैं,
اور نہ اس طرح کی اس کے پاس میڈیا مینجمنٹ ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تو آپ اخلاقی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی تقریباً شکست کھا چکی ہیں. باقی اگر آپ اب کسی بھی شخص کو ہرا کر پہنچ جاتی ہیں اسمبلی میں اور وزارت اعلیٰ بھی لے لیتی ہیں تو وہ پھر مزہ نہیں ہے. جیت کا مزہ تبھی آتا ہے کہ جب آپ ہرا کے آتے ہیں اور اپنے تگڑے امیدوار کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا اعتراض ہی نہ لگائے جاتے صنم جاوید کے کاغذات پر, اٹھائے ہی نہ جاتے. کہتے ہیں آنے دو بھائی, میدان میں مقابلہ کریں گے, دیکھیں گے, ووٹوں سے شکست دیں گے, تو پھر تو مزہ تھا. لیکن یہ بہادری تو اصلی شیروں کو آتی ہے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی لوگوں کے لیے ظاہر ہے یہ تھوڑی سی ایک مایوس کن خبر. کچھ مزید مایوس کن خبریں بھی ہیں. حماد اظہر صاحب کے کاغذات جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے حلقے سے مسترد کر دیے گئے ہیں, لیکن صوبائی اسمبلی کے حلقے سے منظور ہو گئے ہیں. تو اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہے یا کسی کا کوئی ایشو ہے تو وہ تو پھر دونوں حلقوں سے ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر عجیب تماشا ہے کہ ہر جگہ پہ پیمانے ہی مختلف ہیں. قومی اسمبلی کے لیے وہی شخص منظور نہیں ہے, اس کے اوپر اعتراض ہے. صوبائی اسمبلی کے لیے اسی شخص کے کاغذات کو منظور کر لیا گیا, ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو حماد اظہر صاحب جو نیشنل اسمبلی کی دوڑ ہے اس سے فی الحال باہر ہوئے ہیں. اگر شاہ محمود قریشی کی بات کریں تو ان کے لیے بھی بڑا دلچسپ قسم کا فیصلہ ہے. تھر پارکر سے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو منظور کر لیا گیا, لیکن ملتان سے ان کے کاغذات کو ریجیکٹ کر دیا گیا, مسترد کر دیا گیا. وہاں سے وہ حصہ نہیں لے سکتے, وہاں سے وہ ٹھیک ہے. یعنی اب یہ بھی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اگر قوائف ہیں ایک شخص کے, وہ تو چاہے وہ تھر پارکر سے کاغذات جمع کرائے یا وہ ملتان سے کرائے تو قوائف تو وہی ہیں, اس کی معلومات تو وہی ہیں, فارم تو وہی فل ہوا ہوا ہے جو دونوں طرف ہوا ہوا ہے. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ پیمانے جو ہیں وہ الگ الگ نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے یہ کہ ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس میں بڑے دلائل دیے گئے ہیں. علی ظفر صاحب نے اس کو لیڈ کیا, لیکن ابھی اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے محفوظ, اور 10 جنوری کو امکان ہے کہ یہ فیصلہ سنایا جائے گا. میں بہت زیادہ اس کے اوپر میں آپٹیمسٹک نہیں ہو رہی کہ یہ جی کوئی انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت ملے گی, کیونکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب تو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے. اور اسی سے اندازہ آپ لگا لیں کہ سپریم کورٹ میں یہ سماعت کے لیے ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے اس کو حل ہی نہ کرنا پڑے, اس کو سماعت کے لیے فکس ہی نہیں کیا ابھی تک. حالانکہ پی ٹی آئی 2-3 دفعہ یہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی کر چکی ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ ارلی ہیئرنگ کر لیتی اور عمران خان صاحب کا جو سزا کا فیصلہ ہے وہ معطل ہو جاتا تو عمران خان صاحب کی نااہلی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی اور پھر ان کے اوپر کوئی اعتراض نااہلی کا باقی نہ رہتا. لیکن یہاں پر اب یہ ہے کہ چونکہ یہ سپریم کورٹ میں ایک معاملہ اٹکا پڑا ہے اور انہوں نے اس کو کیس کو سماعت کے لیے لگایا ہی نہیں, تو پھر اس کی وجہ سے ظاہر ہے پی ایم ایل این کو ایک واک اوور دیا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو اعتراض اٹھایا گیا ہے ان کی نااہلی کا, تو وہ پھر ہمیں اسی طرح سے نظر آ رہا ہے. میاں اسلم اقبال ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں لاہور سے پی ٹی آئی کے, ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, تو یہ ایک اچھی خبر ہے. ان کے بھی حالانکہ تشویش والی بات ہی تھی کہ مسئلہ تھا ان کے کاغذات کا کہ شاید نہ ایکسیپٹ ہوں, لیکن ان کے بہرحال ہو گئے ہیں. اور حیرت انگیز طور پر یہ بھی 9 مئی کے واقعات میں اس وقت ملوث قرار پائے گئے ہیں, یعنی ملوث مینس کے نامزد ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر 9 مئی ہی ایشو ہے تو پھر اس میں بہت سارے اور ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں, ان کے آپ اس بنا پر ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر 9 مئی کے کیسز ہیں, چارجز ہیں, اور ادھر جو ہے ان کے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو ہر جگہ پہ پیمانے ہمیں ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جی ایک افسوسناک اور تشویشناک خبر ہے امجد خان نیازی صاحب کے حوالے سے. اور امجد خان نیازی صاحب شیر افغان نیازی صاحب کے صاحبزادے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی اور دیرینہ دوست بھی, اور ان کے ساتھی جو کہ بہت عرصے سے جیل میں ہیں, اور ان کو جب پکڑا گیا تو اس پہ ان کی فیملی کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان پہ بڑا شدید تشدد بھی کیا گیا. اور میں نے پھر مختلف جو سینئر رپورٹرز ہیں, صحافی ہیں, ان کی طرف سے بھی مذمت بھی سنی کہ اتنا نائس آدمی ہے یہ اور ان کے اوپر کوئی اس طرح کے سیریس ایلیگیشنز بھی نہیں ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ صرف عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا. نہ صرف پابند سلاسل کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو زبردست قسم کے تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. تو اب ان کے بارے میں ایک افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے, شدید علیل ہیں وہ, اور اس وقت وہ ہاسپٹلائز ہیں. تو انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ان کی ایک تصویر بھی گردش کر رہی ہے جس میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ کافی خراب ہے. تو ان کے لیے سب دعا گو بھی ہیں, ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن یہ دیکھیے یہ یہاں پر ایک ظلم کا ہمیں پھر وہی ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کہ ادھر پرویز الہی صاحب ہیں, وہ بھی کارڈیالوجی اسپتال منتقل کیے گئے ہیں, ان کی بھی طبیعت سے متعلق خبریں صحیح نہیں آ رہی تھی, اور ادھر سے یہ امجد خان نیازی صاحب ہیں. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں
یہ پھر وہی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ کتنا رتھلیس قسم کا یہ رجیم اس وقت چل رہا ہے، اور کس طریقے سے جو عمران خان صاحب نے آرٹیکل میں بھی ساری چیزیں بیان کی ہیں، وہ کتنی اس کو خود ہی یہ حکومت جو ہے وہ سچ پروف کرنے کے اوپر تلی بیٹھی ہے. تو یہ ہمیں ایک بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دی جائے، اس کے لیے ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان کو جو نوٹس ہوا تھا اس میں انہوں نے جواب جمع کراتے ہوئے کہا ہے کہ جی دیکھیے یہ پی ٹی آئی والے تو صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، اور بالکل ان کو بھی پوری لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان کی درخواست آپ مسترد بھی کریں بلکہ ان کو جرمانہ بھی عائد کریں. اور بڑی تعداد میں انہوں نے کاغذات جمع بھی کرائے ہیں، منظور بھی ہو رہے ہیں، اور ایویں ہی انہوں نے میڈیا پہ یہ شوشہ بنایا ہوا ہے. تو یہ ساری بھئی منظور ہو رہے ہیں تو اپیلیٹ ٹریبونلز میں منظور ہو رہے ہیں، لیکن آر اوز نے، آپ کے الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے آر اوز نے وہ کاغذات مسترد ہی کیوں کیے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے پیچھے کیا بدنیتی تھی؟ کیونکہ جو اس میں ریزنز آ رہی ہیں اپیلیٹ ٹریبونلز کے ججز حیران ہیں کہ یہ کس قسم کی ریزنز کے اوپر جو ہے کاغذات مسترد کیے گئے. تو یا تو وہ بہت نکمے اور نااہل تھے آروز آپ کے، انٹرینڈ تھے، اور یا پھر وہ بدنیت تھے. تو دونوں صورتوں میں نقصان صرف ایک ہی پارٹی کا وہ کیوں کر رہے تھے؟ اگر وہ اتنے ہی نکمے تھے، نااہل تھے، تو اسی طرح کے بوگس اعتراضات کے اوپر پی ایم ایل این کے بھی لوگوں کے کرتے کاغذات ریجیکٹ، تو پھر بھی سب کوئی کہتے کہ ہاں بھائی یہ تو سب کے لیے کر رہے ہیں، یہ کوئی بدنیت نہیں تھے. تو اس سے آپ کی بدنیتی پتہ چلتی ہے بیسیکلی کہ آپ نے ایک پارٹی کے ہی سارے کیوں اڑائے. بعد میں انہیں ریلیف ملے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے تو آپ اپنی بات کا جواب دیں. لیکن اپنی بات کا جواب وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی آپ ان کے اوپر جرمانہ بھی لگائیں اور ان کی درخواست بھی خارج کریں. تو یہ صورت حال ہے جی ان کی الیکشن کمیشن کا جو جواب جمع کرایا گیا سپریم کورٹ میں. باقی سپریم کورٹ کے قاضی صاحب تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ کس قسم کی ان کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، کس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لیے. تو وہ ایک دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب کیا فردر کارروائی کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ ہوپس نہیں ہیں. اب آ جاتے ہیں جی اس طرف ایک بڑا استعفیٰ جو آیا ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب نے استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ استعفیٰ دے رہے ہیں کہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، ان کی صحت کی خرابی ہے وغیرہ. اب یہ ایک ان یوزول سی بات ہے، اور اتنا قریب الیکشن کے یہ استعفیٰ آنا، اور یہ ایک بڑی پوسٹ ہوتی ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور یہ وہی پوسٹ ہے جس پہ قمر دلشاد صاحب آپ دیکھتے رہتے ہیں انہوں ٹی وی چینلز پر، تو وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر چکے ہیں. تو یہ ایک بڑی پوسٹ ہے، اس طرح کا استعفیٰ آنا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ بات بہت عرصے سے ہو رہی ہے کہ اگر آگے چل کے بھی انہیں الیکشن کے نتائج، اپنے مطلوبہ نتائج آتے ہوئے نظر نہ آئے، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید کوئی بڑا استعفیٰ بھی آ سکتا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر بھی مستعفی ہو سکتے ہیں. تو کافی اب آگے آنے والے دن جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ استعفیٰ جو ہے اس کو آپ ایک بارش کا پہلا قطرہ سمجھ لیجئے، یہ کوئی ایک الارمنگ چیز ہے. اور جناب میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ انٹرنیٹ کے ایشوز کچھ ہونے جا رہے ہیں. کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے ایک اور ورچوئل جلسے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ فنڈ ریزنگ بھی کرنی ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک یعنی آج رات 9 بجے کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے. جب تک آپ شاید دیکھ رہے ہوں آپ میں سے کچھ لوگ تو ہو چکا ہوگا سٹارٹ یہ جلسہ، لیکن اس میں بھی بیسکلی یو سی ٹائپ کا، جیسے انہوں نے پہلے بھی آن لائن ورچوئل جلسہ کیا تھا، تو کچھ اسی قسم کی ایکٹیویٹی ہے یہ سوشل میڈیا پر، اور زیادہ تر ان کی کیمپین سوشل میڈیا پر ہی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پہلے بھی یہ ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس طرح کی، اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انتہائی بھونڈے طریقے سے جو انٹرنیٹ تھا اس کو سلو کر کے، اور کوشش کی گئی کہ ان کا جو جلسہ ہے اس کو ناکام کیا جائے، لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جوائن کیے اور انہوں نے یہ جلسہ بھی دیکھا. تو اب خدشہ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ یہ اسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کر سکتے ہیں، کہ جیسے جیسے سوشل میڈیا پر ان کی کیمپین آگے چلے گی تو یہ اس قسم کی کوئی کارروائی کر کے اس کو کوشش کریں گے کہ متاثر کریں. لیکن یہ اتنی بچگانہ حرکتیں، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اب وی پی این یوز کر لیتے ہیں، نہیں تو ریکارڈ تو وہ ہوئی ہوتی ہے چیز، بعد میں دیکھ لیتے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ جی اس طریقے سے، اور اگر آپ یہ ثابت بھی کر دیں گے کہ جی بہت سارے لوگ نہیں کر سکے، واہ بھائی واہ بڑی کلیپنگ، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ الٹیمیٹ تو یہی ہے، جو حقیقت ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہ آپ جا کے گراؤنڈ پہ سروے کر لیں، یا کوئی بھی آن لائن چیز، کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. اب آپ دیکھنا نہ چاہیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ ساری جی ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں. مشاہد حسین سید صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کو، انہوں نے اس میں ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں.
ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب جو حالیہ دورہ ہے آرمی چیف کا امریکہ میں، وہاں پر جا کر جو بات چیت ہوئی اس میں کافی چیزیں بدلی بھی ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ لائن کہی ہے، جو پہلے بہت فیوریٹ تھے اب وہ اتنے فیوریٹ نہیں رہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. انہوں نے کہا جو پہلے بہت فیوریٹ تھے وہ اب اتنے فیوریٹ نہیں رہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بیسکلی اب پی ایم ایل این کے لیے کافی الارمنگ ہے. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این بڑی خاموش ہے اور بالکل ڈرائنگ روم سے باہر نکل کے سیاست نہیں کر رہے ہیں، صرف ڈرائنگ روم میں گھسے بیٹھے ہیں. اللہ جانے کس بات کا انہیں خوف چڑھا بیٹھا ہے. خوف اصل میں یہی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس ایک تو پلے کارکردگی کوئی نہیں، دوسرا پھر جس انداز سے آ کر انہوں نے ایک ظلم و ستم ڈھا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو اس کے بعد اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باہر آئیں گے اور لوگ ان کے اوپر پھول پھینکیں گے تو یہ تو کوئی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہیں انٹرنیشنلی مانیٹر ہو رہی ہیں، اور اب تو زیادہ ہو رہی ہیں، کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی خان صاحب کو کوریج بھی ملی ہے، اور اس کے بعد ان کی ساری جو پارٹی کو ایک دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اب انٹرنیشنلی دیکھی جا رہی ہیں اور اس کا ایک پریشر جو ہے سرٹنلی بلڈ اپ ہوتا ہے. تو یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.